बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये है काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और हम यहाँ पर शरह नहजुल बलागा के हवाले से कलमात क़सार को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं। बड़ा आसान रास्ता है, बहुत बारीक नुक्ता है। बड़ा आसान रास्ता है, बहुत बारीक नुक्ता है कि बाब इल्म से गुज़रें तो शहर इल्म आता है। अपनी कम इल्मी के इकरार और एतराफ़ के साथ हम बाबुल इल्म पर दस्तक दे रहे हैं। और आइए अब हम हिकमत नंबर 464 को पढ़ते हैं और 463 को भी हम इसी नशिस्त में पढ़ेंगे और मिलकर जानेंगे। आइए सबसे पहले हिकमत 464। बनी उमैया के लिए एक मरूद यानी कि मोहलत का मैदान है जिसमें वो दौड़ लगा रहे हैं। जब इनमें बाहमी इख्तिलाफ रोनुमा हो तो फिर बिज्जू भी उन पर हमला करें तो उन पर गालिब आ जाए। ये थी हिकमत नंबर 464। और आइए अब मुख्तसरन और आसान अल्फाज में इस हिकमत को समझने की कोशिश करते हैं कि जो कि हमारे लिए तहरीर किया है मोहतरमा सैयदा रुखसाना गौहर जैदी साहिबा ने। लिखती हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इस फसीह व बलीग कलाम हिकमत में बनु उमैया के मुस्तकबिल और अंजाम के बारे में वाज़े पेशिंगोई करते हुए फरमाया है कि बनी उमैया को एक ज़माना मोहलत मिला। सैयद रज़ी फरमाते हैं कि इमाम ने ज़माना मोहलत को मैदान से तशबीह दी है जिसमें इंतहा की हद तक पहुँचने के लिए दौड़ रहे हैं और जब आखिर हद तक पहुँचेंगे तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उनके आपस के इख्तिलाफात के सबब कमज़ोर दुश्मन कवी हो जाएगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने बनी उमैया के तारीख मुस्तकबिल की वाज़े पेशिंगोई की है। इब्ने अबी अल हदीद मोतज़ली का कहना है कि ये सरासर खबर गैबी है क्योंकि जब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ने ये कहा उस वक्त बनी उमैया में किसी किस्म के आपस के इख्तिलाफात मौजूद नहीं थे और बनी उमैया आपस में तकसीम नहीं हुए थे। तवील अरसे इतनी ताकत के हामिल रहे कि अकेले मुख्तलिफ जंगें पूरी ताकत के साथ लड़ी। मुआविया ने सिफ़ीन, यजीद ने अहले मदीना और इब्ने ज़ुबैर से मक्के में मरवान, ज़हाक और अब्दुल मलिक की जंग इब्ने अशअस और ज़ुबैर से, यजीद बिन अब्दुल मलिक की जंग बनी अल मोहलब से, हशाम की ज़ैद बिन अली से, ये सब जंगें उन्हीं के दौरे इक़्तिदार में हुई। लेकिन जब वलीद बिन यजीद इक़्तिदार में आया तो उसका कज़न यजीद बिन वलीद उसके ख़िलाफ़ जंग के लिए उठ खड़ा हुआ और वो मारा गया। बनु उमैया में आपस में इख्तिलाफात पैदा हो गए। उसी वक्त बनी अब्बास तलब हुकूमत के लिए उठे। हुकूमत बनु उमैया का ज़वाल शुरू हुआ। जैसा कि सैयद रज़ी ने भी कहा कि अंदरूनी खलफशार ने बर्बादी का रास्ता हमवार किया। और इब्ने अबी अल हदीद मोतज़ली ने भी जिनका ताल्लुक़ शाफ़ई फ़िक़्ह से था और शरह नहजुल बलागा लिखी, कहते हैं कि जब वलीद बिन यजीद हुक्मरान बन गया तो अंदरूनी झगड़े और बढ़ गए। मरवान अल हम्मार खिलाफत का तलबगार था। बनी उमैया इक़्तिदार की रस्सा कशी में मसरूफ़ थे और ऐसे में बनी अब्बास ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए अबू मुस्लिम को कि जो एक कमांडर था इस्तेमाल किया जिसने अब्बासियों को बरसरे इक़्तिदार लाने के लिए उमवियों के गिर्द जाल बिछा दिया। मौला ने बिज्जू का लफ्ज़ इसलिए कहा है कि वो अंदरूनी तनाज़े से कमज़ोर होंगे, यहाँ तक कि कमज़ोर शख्स उन पर काबू पा सकता है। इस ज़वाल में अबू मुस्लिम का बहुत बड़ा हाथ था। आइए मज़ीद जानते हैं कि अपनी तमाम ताकत व क़ुव्वत के साथ मज़ालिम तोड़ने के बावजूद ये सिर्फ़ एक मोहलत थी और चश्मे फलक ने देखा कि मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब और मौला हसन मुश्तबा को मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए शहीद करने वाले करबला में सरे हुसैन नो के नेज़ा पर बुलंद और अहले हरम को असीर करने के बाद मदीने पर हमला करके मस्जिद नबवी में घोड़े बांधने और खाना खुदा पर हमला करके ग़िलाफ़ काबा जलाने के बाद बनु उमैया के हुक्मरान ताकत के ज़ोम में ख़ुद को नाकाबिल तस्ख़ीर समझ रहे थे। मगर कलाम इमाम
امام الکلام ہے، صرف لفظ نہیں ہیں، منشائے پروردگار کے رازدان ہیں۔ امام نے کہہ دیا کہ جو چاہے کر لیں مگر یہ مہلت ہے، لہٰذا 100 سالہ بنی امیہ کی حکومت بربادی سے ہمکنار ہوئی۔ مولا نے بنی امیہ کی حکومت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، آئیے خطبہ 73 میں دیکھتے ہیں، ارشاد امام علیہ السلام ہے کہ میرے متعلق سب کچھ جاننے بوجھنے نے اب بنی امیہ کو مجھ پر افطرا پروازی سے باز نہیں رکھا، اور نہ میری سبقت ایمانی اور دیرینہ اسلامی خدمات نے الزام لگانے سے روکا۔ بندوں کو جیسی ان کی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا۔ یہ تھا خطبہ نمبر 73 کے ہم نے الفاظ پڑھے، اور اب آئیے مولا کا خطبہ نمبر 87 میں دیکھتے ہیں کہ امام کیا فرما رہے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ دیکھو ان فریب خوردہ لوگوں کا ٹھاٹھ باٹھ تمہیں ورغلا نہ دے، اس لیے کہ یہ ایک پھیلا ہوا سایہ ہے جس کا وقت بہت محدود ہے۔ اور اب خطبہ 120 میں دیکھتے ہیں کہ بنی امیہ کا کردار کے بارے میں مولا کیا فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں مولا کہ جب ان لوگوں نے ہیلا و مکر اور جال و فریب سے قرآن بریکٹ میں لکھا ہے کہ نیزوں پر اٹھائے تھے، تو میں نے تم سے کہا تھا کہ اس چیز کے باہر ایمان اور اندر کینہ و اناد ہے۔ اور اسی طرح خطبہ 156 کو بھی ہم ابھی اسی حکمت کے ساتھ پڑھیں گے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ جلد ہی خدا ظالموں سے انتقام لے گا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے بعد بنی امیہ کو یہ خلافت اس طرح تھوک دینا پڑے گی جیسے بلغم تھوکا جاتا ہے، پھر جب تک دن رات کا چکر چلتا رہے گا وہ اس کا ذائقہ نہ چکھیں گے اور نہ اس کا مزہ اٹھا سکیں گے۔ مولا کا فرمان بنی امیہ کے انجام سے تو آگاہ کر ہی رہا ہے، ساتھ ہی تا قیامت ایک میزان ہے، حکمرانوں کے لیے راہ متعین کرنے کے لیے رہنما ہے کہ طاقت و قوت کے نشے میں مظالم کرنے والے، الہی قانون سے سرکشی کرنے والے سمجھ لیں کہ یہ مہلت ہے، پروردگار کی گرفت سے بچنا محال ہے۔ تو یوں سامعین ہم نے 464 کی شرح کو سمجھا، اور اب آئیے حکمت نمبر 463 پڑھتے ہیں۔ مولا کا ارشاد ہے کہ دنیا ایک دوسری منزل کے لیے پیدا کی گئی ہے، نہ اپنے بقا و دوام کے لیے۔ اور اب آئیے اس کی شرح انتہائی مختصر اور آسان الفاظ میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس بیان حکمت میں امام علیہ السلام نے مختصر الفاظ میں دنیا کی حقیقت بیان فرما دی۔ دنیا ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں۔ اس دنیا کی تخلیق کا مقصد آخرت کی تیاری ہے، کیونکہ وہی منزل ہے، اور منزل بھی ایسی کہ جب انسان سفر دنیا ختم کر کے منزل پر پہنچے گا تو اپنے خالق کی بارگاہ میں ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اہم نکتہ بیان کیا ہے کہ دنیا دوسری منزل کے لیے خلق کی گئی ہے، یعنی دنیا مزرع آخرت ہے، یا دار عافیت، یا دنیا کی حیثیت دانش گاہ کی ہے۔ دنیا برائے دنیا خلق نہیں کی گئی، بلکہ آخرت تک پہنچنے کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ انسان جو یہاں بوئے گا وہ آخرت میں کاٹے گا۔ جیسے کہ جو بیج کھیت میں بویا جاتا ہے وہی فصل کاٹی جاتی ہے، اسی طرح اگر بعد کی زندگی پیش نگاہ نہ ہو تو یہ زندگی رائے گاں ہے۔ اس کی دلیل حساب جزائے اعمال، قیامت روز جزا ہے۔ جیسے عقل کو شکم مادر میں ایک بچے کا وجود دعوت فکر دیتا ہے کہ خدا نے کیوں ایک جگہ قید کیا، اسے آنکھیں، کان اور یہ ہاتھ پاؤں کس مقصد کے لیے دیے، اس تاریک جگہ، اس مٹھی بھر خون اور پانی میں اس وجود کا کیا فائدہ ہے۔ لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ پر خدا جس کو ایک خاص حد تک بڑا کر کے اس وسیع دنیا کے قابل بنا رہا ہے، جہاں اس نے آنا ہے، جہاں کھلی دھوپ ہے، جاری نہریں ہیں اور پرتعیش باغات ہیں، برگ و گل ہیں، تحصیل علم و دانش، انواع و اقسام کی تفریحات اور ذمہ داریاں اس کے انتظار میں ہیں، تو جنین کا وجود شکم مادر میں ابس نہیں لگتا۔ فرمان معصوم علیہ السلام ہے کہ جیسے شکم مادر کے مقابلے میں یہ دنیا ہے، ایسے ہی اس دنیا کے مقابلے میں برزخ، اور ایسے ہی برزخ کے مقابلے میں آخرت۔ گویا یہ دنیا راہ گزر ہے اور منزل آخرت ہے۔
کون ہے جو ماں سوائے علی علیہ السلام حقیقت دنیا بتائے کہ دنیا کیا ہے، زندگی کیا ہے؟ جب تک معلوم نہ ہو حقیقت دنیا کیا ہے، انسان کی ہر چیز معیار مختلف ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر جھگڑے تنازعات کے مادی پہلوؤں پر نظر رکھی جائے تو فتح اور شکست کا معیار اور ہے، مگر جب معلوم ہو کہ دنیا اپنے لیے نہیں دوسری منزل کے لیے پیدا کی گئی ہے تو نگاہ ابدی حیات پر ہو تو یہاں کی شکست نہیں رہتی، یہاں کی فتح نہیں لگتی، بلکہ نگاہ قیامت کے میدان اور حشر کی منزل پر رہتی ہے۔ انسان سوچنے پر آمادہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا آزمائش ہے، کیا ہمیں بے معنی پیدا کیا؟ کیا خالق کے پاس واپس نہیں جانا؟ یا دوسرے الفاظ میں کہ سب کچھ دنیا کے اکاؤنٹس میں ہی جمع کیا ہے یا کچھ آخرت کے اکاؤنٹس میں بھی جمع کیا ہے؟ اور اب آئیے، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ کلام امام تفسیر آیات الہی ہے تو سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 کو پڑھتے ہیں۔ اس میں ارشاد ربانی ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں بلا سبب پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو معلوم ہوا کہ موت زندگی کا آخری نقطہ نہیں ہے، منزل کچھ اور ہے۔ موت پر زندگی تمام نہیں۔ سوچئے پھر بھلا فنا کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 80، اس میں حقیقت دنیا وہ مولا بیان فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں، آئیے ہم اقتباس پڑھتے ہیں کہ جو دنیا کے لیے سعی و کوشش میں لگا رہتا ہے اس کی دنیاوی آرزویں بڑھتی رہتی ہیں، اور جو دنیا سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے دنیا خود اس کے لیے سازگار ہو جاتی ہے۔ اور اب آگے دیکھتے ہیں، خطبہ نمبر 201 میں فرمان امام علیہ السلام ہے کہ اے لوگو، یہ دنیا راہ گزر ہے اور آخرت جائے قرار، اس راہ گزر سے اپنی منزل کے لیے توشہ اٹھا لو۔ اب آئیے حکمت 133 میں دیکھتے ہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ دنیا اصل منزل قرار کے لیے ایک گزرگاہ ہے۔ اور اب حکمت 431 میں بھی دیکھتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ جو شخص آخرت کا خواستگار ہوتا ہے دنیا خود اسے تلاش کرتی ہے۔ ایک اور مقام پر 432 میں مولا نے فرمایا کہ دوستان خدا وہ ہیں کہ جب لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے باطن پر نظر کرتے ہیں۔ اور یوں ہم نے حکمت 460 ہم نے اس نشست میں حکمت 464 اور 463 کو پڑھ لیا۔ اور اب اس ادنا سی دعا کے ساتھ، چھوٹی سی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ مولا ہماری اس ادنا سی کاوش کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔